15 जुलाई 2016 इस्तांबुल के साथ बॉस्फोरस समुद्र में लहरें हस्बे मामूल अपनी रफ्तार और रवानी से बह रही थी। कोई नहीं जानता था कि साहिल से चंद गज के फासले पर रिजीम चेंज साजिश का एक तूफान उठ चुका है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA और अमरीका में मुकीम तुर्किया के जलावतन रहनुमा फतेहुल्लाह गुलेन की हामी फौज तैयब एर्दोआन की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए पूरा जाल बिछा चुके हैं। फिर आग और खून का खेल शुरू होता है। इस्तांबुल और अंकारा की फजाएं गोलियों और धमाकों से गूंज उठती हैं। लेकिन फिर अचानक बाजी पलट जाती है। 15 और 16 जुलाई 2016 की तवील रात को तुर्किया में ऐसा मंजर तारीख ने पहले कभी नहीं देखा। यह मंजर है तुर्किया में रिजीम चेंज ऑपरेशन की कोशिश का, जहां तुर्किया में एक बार फिर आमरीत मुसल्लत की जाना थी और तुर्किया की फौज आलमी ताकतों की सहूलतकारी से मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने वाली थी। आप ये सब हमारे रिजीम चेंज ऑपरेशन सीरीज की एक और किस्त में देखें। शाम 7:30 पर भारी असलहे से लैस फौजी दस्ते इस्तांबुल में आबनाए बॉस्फोरस पर बने 2 बड़े पुलों को अचानक बंद कर देते हैं। फौजी टैंक्स और ट्रकों में मुसल्ला फौजी जब शहर की सड़कों पर गश्त शुरू करते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तुर्क शहरी फौजियों की इस गैर मामूली मूवमेंट की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर देते हैं। शाम 7:50 पर इस्तांबुल की तरह तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में भी हलचल शुरू हो जाती है। फिर अचानक फतेहुल्लाह गुलेन का हामी 9 से 10 हजार अफराद पर मुश्तमिल जमीनी फौजी दस्ता, 35 फाइटर जेट्स, 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, 74 टैंक्स और 3 बड़े बैटल शिप्स इस्तांबुल और अंकारा पर यलगार कर देते हैं। अहम इमारतों और आम शहरियों पर गोलियां और मिसाइल्स बरसने लगते हैं। रात 9:15 अंकारा में तुर्किया के सरकारी टीवी और रेडियो स्टेशन TRT पर बागियों का कब्जा हो जाता है। वो गन पॉइंट पर टीवी एंकर से ऐलान करवाते हैं कि तैयब एर्दोआन की हुकूमत खत्म करके फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है। पूरे तुर्किया में कर्फ्यू और मार्शल लॉ का निफाज कर दिया गया। फतेहुल्लाह गुलेन के हामी फौजी दस्ते अंकारा और इस्तांबुल में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी शुरू कर देते हैं। अंकारा में स्पेशल पुलिस फोर्सेस की बिल्डिंग और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को बम से उड़ाने की कोशिश की जाती है। उस फौजी बगावत के खिलाफ अंकारा में पार्लियामेंट का इमरजेंसी इजलास तलब कर लिया जाता है। लेकिन उस दौरान फाइटर जेट्स पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर मिसाइल दागने लगते हैं। रात 9:30 पर तुर्क वज़ीर-ए-आज़म बिन अली यल्दरम टीवी पर लाइव आकर पैगाम जारी करते हैं कि बागियों ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हुकूमत उनका मुकाबला करेगी। उसके कुछ देर बाद लगभग 12 बजे के करीब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन भी एक वीडियो कॉल के जरिए तुर्क CNN टीवी पर नमूदार होकर अवाम से अपील करते हैं कि वो अपनी मुंतखब जमहूरी हुकूमत को फौजी बूटों तले रौंदने से बचाएं। एर्दोआन तुर्क अवाम से उन गासिबों के खिलाफ सड़कों पर आने की अपील करते हैं। तैयब एर्दोआन का यह पैगाम सोशल मीडिया के जरिए पूरे तुर्किया में फैल जाता है और फिर तुर्किया में जो कुछ हुआ वो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। तैयब एर्दोआन का पैगाम सुनते ही लाखों लोग दीवानावार सड़कों पर निकल आते हैं। एक तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट, जंगी तैयारों की घन गरज और धमाकों का शोर होता है, तो दूसरी तरफ मसाजिद से अल्लाह अकबर और अजानों की सदाएं फजाओं में गूंजने लगती। निहत्ते आम शहरी जंगी टैंक्स के आगे लेट जाते हैं,
باغی انہیں کچلتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن ہجوم آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ باغی بڑی صفاقی سے لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کرتے ہیں، لیکن ترک عوام ان بندوقوں کے سامنے سینہ تان کر آئینی دیوار بن جاتے ہیں۔ استنبول اور انقرہ میں پوری رات آگ اور خون کی اعصاب شکن کشمکش جاری رہتی ہے۔ آخر کار باغی فوج عوام کی اس مزاحمت کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے اور وہ ہتھیار ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ 16 جولائی 2016 کی صبح سورج ترک عوام کی مزاحمت کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ترکیہ میں عوامی جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے، رجیم چینج اور مارشل لاء کی یہ 5ویں کوشش مکمل طور پر ناکام ہو جاتی ہے، لیکن اس خونی کھیل میں 350 لوگ مارے جاتے ہیں، جن میں 250 کے قریب وہ عام ترک شہری بھی تھے جنہوں نے حقیقی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ بعد ازاں ترکیہ کی وزارت داخلہ نے انکشاف کیا کہ جولائی 2016 کی ناکام فوجی بغاوت میں امریکہ ملوث تھا۔ ترکیہ میں ایردوان کا تختہ الٹنے اور رجیم چینج کی یہ بہت بڑی اور منظم سازش تھی، لیکن عوامی مزاحمت نے اسے پاش پاش کر دیا۔ ترک قوم کی ہمت، حوصلے اور جرأت نے ایسی تاریخ رقم کی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر تھے۔ باغی فوجی نہتے سویلینز پر گولیاں برساتے، لیکن اس کے باوجود کوئی 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ صفیہ نامی ایک ترک خاتون اپنے بچوں کو گھر میں سوتا چھوڑ کر باغی فوجیوں کا راستہ روکنے استنبول پل پر پہنچ جاتی، اس کی ٹانگوں پر گولیاں ماری جاتی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ انقرہ کی پارلیمنٹ، جہاں اراکین پارلیمنٹ اندر موجود تھے، اس عمارت پر 3 بار F-16 طیاروں سے بمباری کی جاتی ہے، لیکن اندر موجود اراکین پارلیمنٹ پرسکون اور مطمئن رہتے ہیں۔ کوئی بھگدڑ نہیں مچتی، بلکہ وہ فوجیوں کو للکار کر کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں مارنا چاہتے ہو تو آؤ، ہم یہیں موجود ہیں۔ ترک پولیس نے بھی باغی فوج کے خلاف بہت دلیری کے ساتھ مزاحمت کی۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جولائی 2016 میں ترکیہ میں رجیم چینج کی یہ 5ویں کوشش تھی۔ 1960 سے 2016 تک ترکیہ میں 4 منتخب حکومتوں کا تختہ الٹا گیا، جس میں امریکی CIA کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ اس حوالے سے ایک آسٹریلوی مصنف نکولس بوروز انکشاف کرتے ہیں کہ ترکیہ میں CIA کی ان سازشوں کی تفصیلات امریکہ کی نیشنل آرکائیوز اینڈ ریکارڈز ایڈمنسٹریشن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فائلوں میں درج ہے۔ یہ سب بھی ریکارڈ سے ثابت ہے کہ 1945 سے 1985 تک تیسری دنیا کے کئی ملکوں میں اندرونی بغاوتوں کی 357 کوششیں ہوئیں، جن میں 183 کامیاب ہوئی۔ امریکی CIA نے افریقہ سے لے کر ایشیا، لاطینی امریکہ اور مشرق وسطیٰ تک کئی ملکوں میں رجیم چینج آپریشنز کیے، اور انہی ملکوں کے فوجی جرنیلوں کو اپنے ساتھ ملا کر وہاں کی منتخب حکومتوں کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔ انہی میں ایک ملک ترکیہ ہے۔ ترکیہ میں پہلی بار 1960 میں رجیم چینج آپریشن کے بعد اس وقت کے مقبول ترین عوامی لیڈر عدنان مینڈرس کو نہ صرف اقتدار سے ہٹایا گیا، بلکہ انہیں آنن فانن سولی پر بھی چڑھا دیا گیا۔ آپ شاید یہ سوچیں کہ ترکیہ میں مداخلت اور سازشیں کرنے میں امریکہ کا کیا مفاد تھا۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ 1960 کی دہائی میں امریکہ تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال مشرق وسطیٰ پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا تھا، تاکہ روس وہاں اپنا اثر قائم نہ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے امریکہ کو ان ملکوں میں ایسی حکومتوں کی ضرورت تھی جو امریکہ کے اشاروں پر ناچیں۔ زیادہ محب وطن اور عوامی مقبولیت والی سیاسی قیادت امریکی مفاد کے آڑے آتی تھی، اس لیے CIA اپنے ایجنٹس کے ذریعے ان کا بندوبست کرتی تھی۔ اس دور میں CIA نے ایران، شام اور کچھ دوسرے ملکوں میں سازشوں کا جال بچھا رکھا۔ ترکیہ اس لحاظ سے اہم تھا کہ اس کی سرحد شام اور ایران دونوں کے ساتھ ملتی ہے۔ چنانچہ ترکیہ میں بھی امریکہ کو ایک کٹ پتلی حکومت چاہیے تھی، جس کے لیے کچھ لالچی ترک جرنیلوں کا ضمیر خریدا گیا۔ ایک زمانے میں یہ مثال مشہور تھی کہ اگر کسی ملک میں بغاوت نہیں ہوئی تو سمجھو کہ وہاں امریکی ایمبیسی نہیں تھی۔
کیونکہ رجیم چینج کی سازش کے تمام تانے بانے وہی بنے جاتے ہیں، اور ترکیہ میں بھی یہی ہوا۔ ترکیہ میں امریکی رجیم چینج سازش کی کہانی شروع ہوتی ہے اپریل 1957 سے۔ ترک وزیر اعظم عدنان مینڈرس اپنی کابینہ کے وزیروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس میں شریک تھے اور شام میں نئی حکومت کے حوالے سے ترکیہ کی پالیسی پر غور کر رہے تھے۔ اچانک امریکی سفیر فلیچر وارن کمرے میں داخل ہوا اور وزیر اعظم عدنان مینڈرس کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ شام سے دور رہے، اگر کچھ ایسا ویسا کیا گیا تو واشنگٹن سخت ناراض ہوگا۔ امریکی سفیر نے یہ وارننگ اس لیے دی تھی کیونکہ CIA شام میں نئی امریکہ مخالف حکومت کو ختم کرنے کے لیے خفیہ آپریشن کر رہی تھی، جبکہ وزیر اعظم مینڈرس ترکیہ کی فارن پالیسی کو اپنے ملک کے مفاد کے تحت چلانا چاہتے تھے، جس پر امریکہ فکر مند تھا۔ دوسری طرف ترک ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے وزیر اعظم سے سخت ناراض تھی، کیونکہ وہ اتاترک کے زمانے سے چلی آ رہی پالیسیز کو تبدیل کر رہے تھے۔ لہٰذا عدنان مینڈرس کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ عدنان مینڈرس کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ انہوں نے انقرہ کی امریکن یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ مینڈرس نے سیاست میں قدم رکھا اور کمال اتاترک کی پارٹی ریپبلکن پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے 1930 میں پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ پھر 1946 میں مینڈرس نے اپنی سیاسی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی بنائی، جس نے 1950 میں ترکیہ کے پہلے آزادانہ الیکشن میں لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی اور مینڈرس ترکیہ کے وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی اصلاحات کا آغاز کیا۔ عام مزدور، ورکرز اور کسان وزیر اعظم عدنان مینڈرس کے گن گانے لگے۔ انہوں نے کمال اتاترک کے زمانے سے چلی آ رہی بہت سی مذہبی پابندیوں کو نرم کیا تو اسلام پسند طبقہ بھی ان کا گرویدہ ہو گیا۔ وہ عام آدمی کی سیاست کرتے تھے۔ ان کی پالیسیوں کے باعث عوام کی معاشی حالت بہتر ہونے لگی۔ وزیر اعظم مینڈرس نے اسلامی ملکوں سے رابطے بڑھانا شروع کر دیے کیونکہ وہ ترکیہ کے لیے آزاد فارن پالیسی چاہتے تھے۔ 1954 میں الیکشن ہوا تو مینڈرس کی جماعت نے دوبارہ اکثریت حاصل کی اور عدنان مینڈرس نے پھر وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ 1957 میں ترکیہ میں عام انتخابات ہوئے تو مینڈرس اور ان کی پارٹی نے مخالفین کو اڑا کر رکھ دیا اور تیسری بار اقتدار سنبھال لیا۔ ترکیہ میں عدنان مینڈرس کی بے پناہ مقبولیت ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کو بری طرح کھٹکنے لگی۔ CIA نے ترک آرمی چیف جنرل جمال گورسیل سمیت 34 کے قریب ہائی رینک ملٹری جنرلز کے ساتھ ساز باز کی اور ترکیہ میں رجیم چینج آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پہلے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ملک میں سیاسی بحران اور کشیدگی پیدا کی گئی، پھر اسی صورتحال کو بہانے کے طور پر استعمال کیا گیا اور 27 مئی 1960 کو جنرل جمال گورسیل نے عدنان مینڈرس کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ وزیر اعظم مینڈرس، حکومتی وزراء اور ڈیموکریٹ پارٹی کے سینکڑوں رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان پر جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے۔ اصل مسئلہ مینڈرس اور ان کی پارٹی کی عوامی مقبولیت تھی، جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان کا ملٹری کورٹ میں 11 ماہ ٹرائل کیا گیا اور پھر مینڈرس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 17 ستمبر 1961 کو ترکیہ کے اس مقبول ترین رہنما وزیر اعظم عدنان مینڈرس، وزیر خارجہ فاتن روستو زورلو اور وزیر خزانہ حسن پولاتکان کو سی آف مرمرا کے ایک جزیرے میں پھانسی دے دی گئی اور جنرل جمال گورسیل خود ہی ترکیہ کا وزیر اعظم اور صدر بن گیا۔ یہ ترکیہ میں ہونے والی پہلی فوجی بغاوت تھی جسے امریکی آشیرواد حاصل تھی۔ اس حوالے سے ایک ترک مصنف ایچمن بیزجی اپنی کتاب ٹرکش انٹیلیجنس اینڈ دی کولڈ وار، دی ٹرکش سیکرٹ سروس، دی US اینڈ دی UK میں حقائق سے پردہ اٹھا چکے ہیں، جس میں ڈی کلاسیفائڈ CIA ڈاکیومنٹس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ سن 60 میں مینڈرس کا تختہ الٹ کر کامیاب رجیم چینج آپریشن کے ساتھ ہی CIA اور ترک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو خون لگ جاتا ہے، لہٰذا اس کے بعد جو حکمران بھی ان کے مفادات کے راستے میں آیا اس کا اقتدار فوجی بوٹوں تلے رون دیا گیا۔ مارچ 1971 میں سلیمان دیمرل ترکیہ کے وزیر اعظم تھے۔ وہ سیاست میں فوج کا کردار ختم کرنا چاہتے تھے۔ ابھی وہ کچھ اصلاحات کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ ترک اسٹیبلشمنٹ کے کان کھڑے ہو گئے اور پھر امریکہ کے اشارے پر ترک فوج کے چیف آف جنرل سٹاف ممدو تماچ نے منتخب جمہوری وزیر اعظم سلیمان دیمرل کو زبردستی استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔
70 کی دہائی میں ترکیہ میں عدم استحکام اور انتشار اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اس دور میں 11 وزراء اعظم تبدیل ہوتے ہیں۔ 1980 تک ترکیہ میں اقتصادی اور سیاسی بحران اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کو بنیاد بنا کر فوج ایک بار پھر اقتدار پر قبضہ کر لیتی ہے اور ترکیہ میں تیسری مرتبہ مارشل لاء نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اس دور میں ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ افراد کو جیلوں میں ڈالا گیا اور درجنوں افراد کو پھانسیاں دی گئیں۔ 1995 کے الیکشن کے بعد ترکیہ میں اسلامک ویلفیئر پارٹی ایک مخلوط حکومت بناتی ہے۔ نجم الدین اربکان وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں اور حالات میں بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ترکیہ کو عدم استحکام سے دوچار رکھنے کے عالمی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے 1997 میں ترک ملٹری اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم نجم الدین اربکان کو معزول کر کے ان کے سیاست میں حصہ لینے پر بھی پابندی عائد کر دی، جبکہ اسلامک ویلفیئر پارٹی کا ترکیہ سے وجود ہی ختم کر دیا گیا۔ ویڈیو کے شروع میں نے جولائی 2016 میں ترکیہ میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے بات کی۔ تاریخی واقعات اور شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ طیب اردوان کی حکومت کے خلاف بھی فوجی آپریشن در حقیقت امریکی CIA کی ہی سازش تھی، لیکن اسے ترک عوام نے ناکام کیا۔ دنیا کی ہر قوم کو غیر جمہوری قوتوں، آمروں، تالے آزماؤں، فسطائی قوتوں اور بین الاقوامی سازشوں کے اعلیٰ کار بننے والوں کے سامنے اسی طرح کی ہمت، بہادری اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ کسی بھی ملک اور قوم کو اپنی حکومت اور نظام حکومت بنانے کا ناقابل تقسیم اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ مصنوعی اور مسلط کردہ نظام اکھاڑ پھینکنا ہر قوم کا حق ہے۔